बायोपल्स में खुश आमदीद, वो चैनल जहां हम साइंस, खुद आगाही और ज़िंदगी को बेहतर बनाने के आलमी उसूलों पर बात करते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को मौसर बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक स्टीफन आर कोवी की The 7 Habits of Highly Effective People जी, इस पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। अब ये किताब इतनी मशहूर है कि तकरीबन सबने इसका नाम सुना होगा, लेकिन हम सिर्फ उन 7 आदात की लिस्ट नहीं दोहराएंगे बल्कि उसकी गहराई में जाएंगे। बिल्कुल। और इस पहले हिस्से में हम उन बुनियादों को समझेंगे जिन पर ये पूरी किताब खड़ी है, यानी हमारे सोचने के अंदाज और जिंदगी के वो उसूल जो कभी नहीं बदलते। और ये बहुत अहम है क्योंकि अक्सर लोग सीधा आदात पर छलांग लगा देते हैं, लेकिन वो इस किताब की रूह को मिस कर देते हैं। सही। ये हमारे अंदर से शुरू होती है। मुसन्निफ इसे इनसाइड आउट अप्रोच कहते हैं। यानी इनसाइड आउट का नजरिया। जी, इनसाइड आउट, ये एक बहुत बड़ा ख्याल है जिसे हम आज खोलेंगे। सही। मतलब ये कोई 7 दिनों में कामयाब बनने वाली स्कीम नहीं है। ये किताब टेक्निक या टिप्स से ज्यादा किरदार की तामीर और उसूलों की बुनियाद पर फैसले करने का एक फ्रेमवर्क देती है। बिल्कुल, एक ऐसी जिंदगी गुजारने का फ्रेमवर्क जो वाकई में मौसर हो। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं। ये है हिस्सा नंबर 1, पार्ट 1, पैराडाइम्स एंड प्रिंसिपल्स। जी। इस हिस्से में हम 2 बुनियादी अबवाब पर बात करेंगे। पहला, इनसाइड आउट, जो इस किताब की बुनियाद है, और दूसरा, द 7 हैबिट्स एंड ओवरव्यू, जिसमें 7 आदात का एक तारुफ दिया गया है। ठीक है। चलें, सबसे पहले इनसाइड आउट के तस्वुर को ही पकड़ते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि तब्दीली अंदर से शुरू होती है, लेकिन क्या ये अमली भी है? मतलब अगर किसी का बॉस ही ठीक ना हो या मुल्क के मुआशी हालात खराब हों, तो सिर्फ अपने अंदर तब्दीली लाने से क्या फर्क पड़ेगा? बाहर की हकीकत तो वही रहेगी ना? है ना? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और यही वो नुक्ता है जहां कोवे अपनी बात शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि पिछली सदी में कामयाबी के तस्वुर में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। अच्छा। पहली जंग अजीम से पहले तकरीबन 150 साल तक कामयाबी का सारा लिटरेचर कैरेक्टर एथिक पर मबनी था। यानी कामयाबी का मतलब था कि आपका किरदार कैसा है, दयानतदारी, हिम्मत, इंसाफ, सब्र। यानी असल चीज इंसान का अंदरूनी किरदार था। बिल्कुल। लेकिन फिर 20वीं सदी में तवज्जो कैरेक्टर एथिक से हटकर पर्सनालिटी एथिक पर आ गई। अब कामयाबी का मतलब था कि आपकी अवामी इमेज कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका रवैया, मुस्बत सोच की टेक्निक। जी, ये सब चीजें। कोवे कहते हैं कि ये चीजें बुरी नहीं हैं, लेकिन ये सानवी हैं। वो उन्हें सेकेंडरी ग्रेटनेस कहती हैं। असल बुनियाद यानी प्राइमरी ग्रेटनेस आपका किरदार ही है। तो इनसाइड आउट का मतलब है कि पहले अपनी बुनियाद, अपने किरदार पर काम करें, फिर बाहर की तकनीक पर तवज्जो दें। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो पर्सनालिटी एथिक एक तरह से मतलब एक शॉर्टकट ढूंढने जैसा है। जैसे आजकल सोशल मीडिया के दौर में हम देखते हैं कि लोग अपनी ब्रांडिंग, अपनी इमेज पर कितना काम करते हैं। ये इसकी बेहतरीन मिसाल है। वो चाहते हैं कि वो कामयाब नजर आएं। हो सकता है कि अंदर से वो इतने मजबूत ना हो, लेकिन उनकी प्रोफाइल बहुत मुतासिरकन होती है। बिल्कुल। आप बाहर से तो पॉलिश लगा सकते हैं, लेकिन अगर लकड़ी अंदर से खोखली है तो वो ज्यादा देर नहीं चलेगी। कोवी कहते हैं कि अगर आपके किरदार में खामी है तो आप ज्यादा देर तक लोगों को धोखा नहीं दे सकते। सही। वो एक जाती मिसाल देते हैं जो इस तस्वर को बिल्कुल वाजे कर देती है। हाँ, वो अपने बेटे वाली कहानी है ना, वो बहुत ताकतवर है। जी, वो बताते हैं कि उनका एक बेटा स्कूल में बहुत मुश्किलात का शिकार था। पढ़ाई, खेल, दोस्त बनाना, हर चीज में वो पीछे था। कोवे और उनकी बीवी ने उसकी मदद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने पर्सनालिटी एथिक की तमाम टेक्निक आजमाई, उसे सराहना, मुस्बत रवैया अपनाना, उसे कहना कि तुम कर सकते हो, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तो फिर मसला कहाँ था? वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। यही तो इनसाइड आउट का नुक्ता है। उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि मसला बेटे की सलाहियतों में नहीं, बल्कि उनके अपने देखने के अंदाज में है। अच्छा, उनके अपने देखने के अंदाज में? जी, वो लाशौरी तौर पर अपने बेटे को एक मसले के तौर पर, एक नाकिस बच्चे के तौर पर देख रहे थे,
اور چاہے وہ زبان سے کچھ بھی کہیں، ان کا یہ اندرونی یقین ان کے رویے سے، ان کی باڈی لینگویج سے بیٹے تک پہنچ رہا تھا۔ جب انہوں نے اپنی سوچ بدلی، جب انہوں نے بیٹے کو اس کی خامیوں کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی انفرادیت اور چھپی ہوئی صلاحیتوں کے ساتھ دیکھنا شروع کیا، تو آہستہ آہستہ سب کچھ بدل گیا۔ واہ، یہ ہمیں پیراڈائم یعنی نظریے یا ذہنی نقشے کے تصور کی طرف لاتا ہے۔ یہ کتاب کا ایک اور بنیادی ستون ہے۔ بالکل۔ ہم دنیا کو ویسا نہیں دیکھتے جیسی وہ ہے، بلکہ ویسا دیکھتے ہیں جیسے ہم خود ہیں۔ یہ بات تو دماغ ہلا دیتی ہے۔ بالکل۔ اس کو سمجھنے کا بہترین طریقہ چشمے کی مثال ہے۔ فرض کریں ہم سب نے الگ الگ رنگ کے چشمے پہنے ہوئے ہیں۔ کسی کا چشمہ پیلا ہے، کسی کا نیلا۔ اب مسئلہ یہ نہیں کہ چشمے کا رنگ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے چشمہ پہنا بھی ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی پیلی یا نیلی ہے۔ صحیح۔ کووی کہتی ہے کہ مؤثر بننے کے لیے پہلا قدم یہ پہچاننا ہے کہ آپ نے کون سے رنگ کا چشمہ پہنا ہوا ہے، آپ کا پیراڈائم کیا ہے۔ کتاب میں وہ ایک مشہور تصویر کی مثال بھی ہے جسے دیکھنے پر کچھ لوگوں کو ایک نوجوان فیشنیبل خاتون نظر آتی ہے اور کچھ کو ایک بوڑھی غمگین عورت۔ جی، حقیقت میں تصویر میں دونوں موجود ہیں، لیکن ہمیں پہلے وہی نظر آتا ہے جس کے لیے ہمارا ذہن تیار ہوتا ہے۔ بالکل۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دو بالکل مخلص لوگ ایک ہی چیز کو دیکھ کر بالکل مختلف نتائج نکال سکتے ہیں۔ اور دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ جی، دونوں۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہمدردی اور سمجھداری پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز پیراڈائم شفٹ ہے۔ جب آپ کا ذہنی نقشہ اچانک بدل جاتا ہے۔ جی، جب آپ کا چشمہ اچانک بدل جاتا ہے اور آپ کو ایک نئی حقیقت نظر آنے لگتی ہے۔ کووی نے نیو یارک کی سب وے ٹرین کا ایک واقعہ بیان کیا ہے جو اس کی بہترین مثال ہے۔ ہاں، وہ واقعہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک اتوار کی صبح وہ سب وے میں سفر کر رہے تھے۔ ماحول پرسکون تھا، لوگ پڑھ رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ پھر ایک شخص اپنے بچوں کے ساتھ ٹرین میں داخل ہوا اور بچے انتہائی بدتمیزی کرنے لگے۔ وہ چیخ رہے تھے، چیزیں پھینک رہے تھے، لوگوں کو تنگ کر رہے تھے، لیکن ان کا باپ آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا اور کچھ نہیں کر رہا تھا۔ کووی کو شدید غصہ آیا۔ ظاہر ہے وہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیسا لاپرواہ باپ ہے۔ آخر کار انہوں نے اس شخص سے کہا، جناب آپ کے بچے سب کو پریشان کر رہے ہیں، کیا آپ انہیں سنبھال نہیں سکتے؟ اور اس آدمی کا جواب سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اس آدمی نے جیسے نیند سے جاگتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور کہا، اوہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ ہم ابھی اسپتال سے آ رہے ہیں جہاں 1 گھنٹہ پہلے ان بچوں کی ماں کا انتقال ہوا ہے۔ او خدایا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا سوچوں، اور شاید بچے بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ صورتحال کا سامنا کیسے کریں۔ واہ۔ کووے کہتے ہیں کہ اس ایک لمحے میں ان کا سارا غصہ، ساری ناراضگی غائب ہو گئی اور اس کی جگہ گہری ہمدردی نے لے لی۔ اب انہیں اس شخص کا رویہ بالکل سمجھ آ رہا تھا۔ صورتحال نہیں بدلی تھی، لیکن ان کا پیراڈائم بدل گیا تھا۔ یہ کہانی ہر بار سن کر اثر کرتی ہے۔ ایک لمحے میں غصہ ہمدردی میں بدل گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنی جلدی کسی بھی صورتحال پر غلط حکم لگا دیتے ہیں، اپنے ادھورے نقشوں کی بنیاد پر۔ تو اگر ہمارے پیراڈائمز اتنے طاقتور ہیں تو ہم انہیں بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہیں سے 7 عادات کا کردار شروع ہوتا ہے۔ بالکل۔ 7 عادات دراصل ان اصولوں پر مبنی نئے پیراڈائمز بنانے کا ایک منظم طریقہ ہے۔ اصول وہ قدرتی قوانین ہیں جو ہمیشہ سچ رہتے ہیں، جیسے دیانت داری، انصاف، ترقی۔ صحیح۔ آپ انہیں نظر انداز تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ انہیں توڑ نہیں سکتے۔ اور ان عادات کی بنیاد کو سمجھانے کے لیے کووی نے سونے کا انڈا دینے والی مرغی کی مشہور کہانی استعمال کی ہے۔ یہ PPC بیلنس کا اصول ہے۔ جی، یہ بہت اہم اصول ہے۔ P کا مطلب ہے پروڈکشن یعنی پیداوار، سونے کے انڈے، اور PC کا مطلب ہے پروڈکشن کیپیبلٹی یعنی پیداوار کی صلاحیت، یعنی مرغی خود۔ بالکل۔ کہانی یہ ہے کہ ایک کسان کو ایک مرغی ملتی ہے جو روز سونے کا ایک انڈا دیتی ہے۔ وہ امیر ہو جاتا ہے، لیکن پھر لالچی ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ روز ایک انڈے کا انتظار کیوں کروں، میں مرغی کو کاٹ کر سارے انڈے ایک ساتھ نکال لیتا ہوں۔ اور ظاہر ہے اسے کچھ نہیں ملتا۔ کچھ نہیں ملتا، اور اب اسے روز ملنے والا ایک انڈا بھی نہیں ملتا۔ اس نے انڈوں یعنی پی کے لالچ میں مرغی یعنی PC کو ہی مار دیا۔ یہ ہماری زندگیوں پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ یہ ہماری زندگی کے ہر شعبے پر لاگو ہوتا ہے۔ ہماری صحت ہماری PC ہے اور اس سے ملنے والی کام کرنے کی توانائی P ہے۔
اگر آپ صحت کا خیال رکھے بغیر دن رات کام کرتے رہیں گے تو آپ زیادہ انڈے حاصل کرنے کے چکر میں اپنی صحت کی مرغی کو ہی ختم کر دیں گے۔ صحیح۔ اسی طرح ایک رشتہ پی سی ہے اور اس سے ملنے والی خوشی اور سپورٹ پی ہے۔ اگر آپ رشتے میں وقت اور محبت انویسٹ نہیں کریں گے تو جلد ہی وہ رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ موثریت ان دونوں میں توازن کا نام ہے۔ یہ تو بہت زبردست وضاحت ہے۔ تو یہ 7 عادات دراصل ہماری پیداواری صلاحیت یعنی پی سی کو بڑھانے کے طریقے ہیں۔ تو آئیے ان 7 عادات کے صرف نام جان لیتے ہیں تاکہ سننے والوں کو اندازہ ہو کہ ہم آگے کن چیزوں پر بات کرنے والے ہیں۔ ضرور۔ تو پہلی 3 عادات ذاتی فتح یا پرائیویٹ وکٹری کہلاتی ہیں۔ یہ خود پر قابو پانے کے بارے میں ہے۔ پہلی عادت ہے بی پرو ایکٹیو، یعنی ذمہ داری قبول کریں۔ یعنی آپ اپنی زندگی کے ڈرائیور ہیں، مسافر نہیں۔ بالکل۔ دوسری ہے بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، انجام کو ذہن میں رکھ کر آغاز کریں۔ یہ اس بارے میں ہے کہ آپ پہنچنا کہاں چاہتے ہیں۔ اور تیسری ہے پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ، یعنی اہم کام پہلے کریں۔ یہ ٹائم مینجمنٹ سے بڑھ کر لائف مینجمنٹ ہے۔ یہ تو پرائیویٹ وکٹری ہو گئی، یعنی پہلے خود کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتی ہیں عوامی فتح یا پبلک وکٹری کی عادات۔ یہ دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے بارے میں ہے۔ عادت نمبر 4 ہے تھنک ون ون، سب کی جیت کا سوچیں۔ جی، یہ اس ذہنیت سے نکلنا ہے کہ زندگی ایک مقابلہ ہے۔ عادت نمبر 5 ہے سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ، پہلے سمجھیں پھر سمجھائیں۔ یہ شاید سب سے مشکل عادت ہے اور سب سے طاقتور بھی۔ اور چھٹی عادت ہے سنرجائز، یعنی ہم آہنگی پیدا کریں۔ جب لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو 1 اور 1 11 ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آخری عادت، 7ویں عادت، جو ان سب کو جوڑتی ہے۔ جی، عادت نمبر 7 شارپن دی سا، یعنی آری تیز کرے۔ یہ خود کو مسلسل بہتر بنانے کی عادت ہے، جسمانی، ذہنی، روحانی اور سماجی طور پر۔ یہ وہ عادت ہے جو باقی تمام عادات کو ممکن بناتی ہے۔ یہ ساخت بہت منطقی لگتی ہے۔ کتاب انہیں انحصار سے خود انحصاری اور پھر باہمی انحصار کا سفر کہتی ہے۔ بالکل۔ آپ مؤثر ٹیم کا حصہ تبھی بن سکتی ہیں جب آپ خود ایک مؤثر فرد ہوں۔ آپ ہم تبھی بنا سکتی ہیں جب آپ کا میں مضبوط ہو۔ زبردست۔ تو اگر آج کی ساری بات کو ایک لائن میں سمیٹنا ہو تو وہ یہ ہے کہ حقیقی موثریت کوئی تکنیک نہیں، بلکہ یہ ہمارے کردار اور ہمارے دنیا کو دیکھنے کے انداز یعنی ہمارے پیراڈائم کا نتیجہ ہے۔ جی، یہ اندر سے شروع ہوتی ہے، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک سفر ہے، کوئی منزل نہیں۔ کامیابی کسی ایک دن کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ ان عادات کا مجموعہ ہے جنہیں ہم روزانہ کی بنیاد پر اپناتے ہیں۔ بہت خوب۔ اگلی قسط میں ہم حصہ نمبر 2 پرائیویٹ وکٹری پر بات کریں گے، جہاں ہم پہلی 3 عادات بی پرو ایکٹیو، بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ اور پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ کو تفصیل سے سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم انہیں اپنی زندگی میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں۔ بائیو پلس کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلا حصہ آپ کی ذاتی زندگی کو بدلنے کی بنیاد رکھے گا۔ اور جاتے جاتے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، ذرا سوچئے، آپ کی زندگی کا وہ کون سا ایک سچ ہے جسے آپ نے کبھی چیلنج نہیں کیا؟ کیا ہو اگر وہ صرف آپ کا چشمہ ہو، حقیقت نہ ہو؟ پچھلی گفتگو میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اصل تبدیلی اندر سے باہر یعنی انسائیڈ آؤٹ شروع ہوتی ہے۔ کردار پہلے آتا ہے، شخصیت کی چمک وہ بات کی بات ہے۔ بالکل۔ اور آج ہم سٹیون کووی کی کتاب The 7 Habits of Highly Effective People کے دوسرے حصے پر بات کر رہے ہیں، یعنی نجی فتح یا پرائیویٹ وکٹری۔ اس میں ہم پہلی 3 عادتوں کو تفصیل سے سمجھیں گے، جو میرے خیال میں پوری کتاب کی بنیاد ہیں۔ جی، یہ خود پر قابو پانے اور انحصار یعنی ڈیپینڈنس سے آزادی یعنی انڈیپینڈنس کی طرف سفر کا سنگ بنیاد ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلی عادت ہے فعال بنے یا بی پرو ایکٹیو۔ جب میں نے یہ پہلی بار سنا تھا تو مجھے لگا تھا کہ اس کا مطلب ہے انیشیٹو لینا، بس پہل کرنا۔ لیکن یہ کتاب کہتی ہے کہ بات اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ بالکل، یہ صرف پہل کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے خود ذمہ دار ہیں۔ ہم اپنے احساسات، اپنے حالات یا ماحول کا نتیجہ نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنے فیصلوں کا نتیجہ ہیں۔ اچھا،
کتاب میں نا اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت لفظ استعمال ہوا ہے، رسپانسبلٹی۔ یعنی کسی بھی واقعے، سٹیمولس اور اپنے رد عمل، رسپانس کے درمیان انتخاب کرنے کی ہماری صلاحیت۔ اور یہاں کتاب میں وکٹر فرینکل کی جو مثال دی گئی ہے وہ تو واقعی جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ جی، وہ ایک ماہر نفسیات تھے جو نازی ڈیتھ کیمپ میں قید تھے، اور انہوں نے وہاں یہ دریافت کیا کہ ان کے اذیت دینے والے ان سے سب کچھ چھین سکتے ہیں، ان کا جسم، ان کا ماحول، سب کچھ، سوائے ایک چیز کے، ان کی آخری انسانی آزادی۔ جی، یعنی کسی بھی صورتحال میں اپنے رویے کا انتخاب کرنا۔ یہی فعال ہونے کی اصل روح ہے۔ تو کتاب رد عملی یعنی ری ایکٹیو اور فعال یعنی پرو ایکٹیو زبان کا فرق بھی بتاتی ہے۔ جیسے رد عملی زبان ہے میں کچھ نہیں کر سکتی یا میرا مزاج ہی ایسا ہے، یہ زبان نا ذمہ داری دوسروں پر ڈال دیتی ہے۔ صحیح۔ اور فعال زبان ہے آئیے متبادل تلاش کریں، یا میں ایک مختلف طریقہ اختیار کر سکتا ہوں۔ یہ زبان اختیار اور ذمہ داری کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن ایک سوال ہے یہاں، کیا یہ کہنا تھوڑا غیر حقیقی نہیں کہ ہم ہر چیز کے ذمہ دار ہیں؟ آخر کچھ چیزیں تو ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں نا۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ فعال ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حقیقت کو نظر انداز کر دیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے کتاب میں دائرہ فکر اور دائرہ اثر کا تصور ہے۔ دائرہ فکر یا سرکل آف کنسرن میں وہ تمام چیزیں ہیں جن کی ہمیں فکر ہوتی ہے، صحت، بچے، کام، قومی قرض۔ اور دائرہ اثر یا سرکل آف انفلوئنس میں وہ چیزیں ہیں جن پر ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو فعال لوگ اپنی توانائی دائرہ اثر پر لگاتے ہیں، وہ ان چیزوں پر کام کرتے ہیں جنہیں وہ بدل سکتے ہیں، اس سے ان کا دائرہ اثر بڑا ہوتا ہے۔ جبکہ رد عملی لوگ دائرہ فکر پر توجہ دیتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، اور اس سے ان کا دائرہ اثر سکڑ جاتا ہے۔ یہ تو بہت طاقتور آئیڈیا ہے، یعنی شروعات خود سے کرنی ہے۔ یقیناً۔ تو جب کوئی یہ مان لیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی گاڑی خود چلا رہا ہے، تو پہلا سوال ذہن میں یہی آتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب اس گاڑی کو لے کر جانا کہاں ہے؟ میرے خیال میں یہیں پر دوسری عادت آتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہی دوسری عادت ہے۔ انجام کو ذہن میں رکھ کر شروع کریں، بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ۔ اگر پہلی عادت کہتی ہے کہ تم پروگرامر ہو، تو دوسری عادت کہتی ہے پروگرام لکھو۔ اور کتاب اس کو سمجھانے کے لیے ایک بہت گہری ذہنی مشق کرواتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تصور کریں کہ آپ اپنے جنازے میں ہیں اور 4 لوگ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایک خاندان کا فرد، ایک دوست، ایک ساتھی اور سماجی تنظیم کا کوئی رکن۔ اور سوال یہ ہے کہ آپ کیا چاہیں گے کہ وہ آپ کے کردار اور خدمات کے بارے میں کیا کہیں؟ اور جو جواب ذہن میں آتا ہے وہی آپ کا حقیقی مقصد ہے، وہی آپ کی کامیابی کی اصل تعریف ہے۔ جی، یہ عادت اس اصول پر مبنی ہے کہ تمام چیزیں 2 بار تخلیق ہوتی ہیں۔ پہلی تخلیق ذہنی ہوتی ہے اور دوسری جسمانی۔ جیسے گھر بنانے سے پہلے اس کا نقشہ ذہن اور کاغذ پر بنتا ہے، اسی طرح ہمیں اپنی زندگی کا نقشہ بھی خود بنانا چاہیے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو دوسرے لوگ یا حالات ہمارے لیے یہ نقشہ بنا دیتے ہیں۔ بالکل۔ یہاں قیادت یعنی لیڈرشپ اور انتظام یعنی مینجمنٹ کا جو فرق بتایا ہے وہ کمال ہے۔ انتظام چیزوں کو صحیح طریقے سے کرنا ہے، قیادت صحیح چیزوں کو کرنا ہے۔ جی، اور وہ جنگل کاٹنے والوں کی مثال تو بہت زبردست ہے کہ پروڈیوسرز جھاڑیاں کاٹ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، مینیجرز ان کے کلاڑی تیز کر رہے ہیں، شیڈیول بنا رہے ہیں، یہ سب انتظام ہے۔ اور لیڈر سب سے اونچے درخت پر چڑھ کر چلاتا ہے غلط جنگل۔ واہ! اور اکثر مصروف لوگوں کا جواب ہوتا ہے خاموش رہو، ہم بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ اس سے مجھے پہلی بار سمجھ آیا کہ کیوں بہت سے لوگ مصروف تو ہوتے ہیں لیکن کامیاب نہیں۔ وہ سیڑھی تو بہت تیزی سے چڑھ رہے ہوتے ہیں، پر یہ نہیں دیکھتے کہ سیڑھی صحیح دیوار سے لگی بھی ہے یا نہیں۔ بالکل، اور اسی لیے یہ عادت ہمیں اپنا ذاتی مشن اسٹیٹمنٹ بنانے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ ایک ذاتی آئین کی طرح ہے جو ہماری بنیادی اقدار اور اصولوں پر مبنی ہو۔ یہ ہمارے ہر فیصلے کے لیے ایک معیار بن جاتا ہے۔ تو پہلی عادت نے ہمیں ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا، دوسری نے ہمیں منزل کا نقشہ دے دیا، اب ظاہر ہے تیسری عادت اس گاڑی کو روزانہ چلانے کے بارے میں ہوگی۔ یقیناً، اور یہیں آ کر اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تیسری عادت ہے اہم کام پہلے کریں، پٹ فرسٹ تھنگس فرسٹ۔ یہ دوسری عادت کا عملی نفاذ ہے۔ اگر عادت 1 کہتی ہے تم پروگرامر ہو
اور عادت 2 کہتی ہے پروگرام لکھو۔ تو عادت 3 کہتی ہے پروگرام چلاؤ۔ یہ روزمرہ کی زندگی میں ترجیحات طے کرنے اور ان پر عمل کرنے کے بارے میں ہے۔ اور اس کے لیے کتاب کا ٹائم مینجمنٹ میٹرکس ایک انقلابی تصور ہے۔ اس نے میں وقت کو دیکھنے کا انداز ہی بدل دیا ہے۔ جی، وہ کاموں کو 2 بنیادوں پر تقسیم کرتا ہے: اہمیت یعنی امپورٹنس اور فوری پن یعنی ارجنسی۔ اس سے 4 خانے یا کوڈرنٹ بنتے ہیں۔ کوڈرنٹ آئے ہے اہم اور فوری، یعنی بحران، فوری مسائل، ڈیڈ لائنز۔ صحیح۔ پھر ہے کوڈرنٹ 3 جو فوری تو ہے لیکن غیر اہم ہے، جیسے کچھ رکاوٹیں، کچھ میٹنگز، کچھ ای میلز۔ اور کوڈرنٹ 4 تو بالکل واضح ہے، غیر اہم اور غیر فوری، یعنی وقت کا ضیاع۔ جی، لیکن اصل جادو ہے کوڈرنٹ 2 میں۔ اہم لیکن غیر فوری، جیسے منصوبہ بندی، تعلقات بنانا، نئے مواقع تلاش کرنا، روک تھام۔ کتاب کہتی ہے کہ کامیاب لوگ کوڈرنٹ آئی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ بالکل، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوڈرنٹ 2 کے کام خاموش ہوتے ہیں، وہ ہم پر چیختے نہیں ہیں۔ منصوبہ بندی آج نہ کی تو کوئی بحران نہیں آئے گا، لیکن 1 سال بعد ضرور آئے گا۔ جی۔ اور آج کی ڈیجیٹل دنیا میں تو کوڈرنٹ 3 ایک جال کی طرح ہے۔ ہر نوٹیفیکیشن، ہر ای میل فوری توجہ مانگتی ہے۔ اور یہ ہمیں مصروف ہونے کا ایک جھوٹا احساس دلاتی ہے، جبکہ در حقیقت یہ ہمیں ہمارے اصل مقصد سے دور لے جا رہی ہوتی ہے۔ صحیح کہا۔ یہ دراصل دوسروں کی ترجیحات ہیں جو ہماری زندگی میں خلل ڈال رہی ہوتی ہیں۔ کوڈرنٹ 2 میں کام کرنے کے لیے آپ کو فعال ہونا پڑتا ہے۔ اور اس کے لیے نہیں کہنا سیکھنا پڑتا ہے۔ بہت اہم بات کی۔ آپ کو غیر اہم چیزوں کو نہیں کہنا پڑتا ہے تاکہ آپ اپنی سب سے بڑی ترجیحات کو ہاں کہہ سکیں۔ اور یہ نہیں کہنا تب تک ممکن نہیں جب تک آپ کے اندر ایک بہت بڑا ہاں نہ جل رہا ہو، یعنی آپ کا واضح مقصد، آپ کا مشن، جو آپ کو عادت 2 سے ملتا ہے۔ واہ، تو یہ تینوں عادتیں ایک دوسرے سے بالکل جڑی ہوئی ہیں۔ فعال ہوئے بغیر منزل طے نہیں ہو سکتی، منزل طے کیے بغیر ترجیحات نہیں بن سکتی، اور ترجیحات کے بغیر روزمرہ کے فیصلے غلط ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ کردار کی تعمیر کا ایک مرحلہ وار عمل ہے۔ یہ وہ نجی فتوحات ہیں جو عوامی فتوحات سے پہلے حاصل کرنا ضروری ہیں۔ تو آج کے اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نجی فتح کا سفر 3 قدموں پر مشتمل ہے۔ پہلا قدم، عادت 1، فعال بنیں، اپنی زندگی کی ذمہ داری کو قبول کریں۔ دوسرا قدم، عادت 2، انجام کو ذہن میں رکھ کر شروع کریں، اپنا واضح مقصد اور مشن بنائیں۔ اور تیسرا قدم، عادت 3، اہم کام پہلے کریں، اپنی اقدار کی بنیاد پر ترجیحات طے کریں اور ان پر عمل کریں۔ یہ تینوں عادات کردار کی بنیاد ہیں۔ یہ خود پر فتح پائے بغیر دوسروں کے ساتھ مؤثر تعلقات قائم کرنا ناممکن ہے۔ تو یہ تھیں پہلی 3 عادات۔ اگلی قسط میں ہم حصہ نمبر 3 یعنی عوامی فتح، پبلک وکٹری پر بات کریں گے، جہاں ہم عادت 4، 5 اور 6 سیکھیں گے، یعنی دوسروں کے ساتھ تعلقات میں کامیابی کے اصول۔ بالکل، اور وہ ایک بالکل مختلف لیکن اتنا ہی دلچسپ میدان ہے۔ بائیو پلس کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلا حصہ آپ کے تعلقات اور گفتگو کو مکمل طور پر بدل دے گا۔ اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے سوچنے کے لیے ایک آخری بات۔ کووے نے یہ کتاب کئی دہائیاں پہلے لکھی تھی۔ آج کی اس تیز رفتار ٹیکنالوجی سے بھری دنیا میں ان 3 عادات میں سے کون سی عادت پر عمل کرنا سب سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے اور کیوں؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ پچھلی قسط میں ہم نے پرائیویٹ وکٹری یعنی ذاتی کامیابی پر بات کی تھی۔ اس میں عادت نمبر 1 سے 3 شامل تھیں، مطلب وہ بنیاد جس میں ہم نے ذاتی نظم و ضبط اور خود پر قابو پانا سیکھا۔ آج ہم آگے بڑھ رہے ہیں حصہ نمبر 3 کی طرف، پبلک وکٹری یعنی عوامی کامیابی۔ اس میں ہم عادت نمبر 4، 5 اور 6 کو گہرائی سے سمجھیں گے، جو دوسروں کے ساتھ مؤثر تعلقات قائم کرنے کے بارے میں ہے۔ تو آئیے اس سفر کو عادت نمبر 4 سے شروع کرتے ہیں، دونوں کی جیت سوچیں یا تھنک ون ون۔ یہ جملہ تو ہم اکثر سنتے ہیں، لیکن کتاب میں اسے صرف ایک اچھی نیت نہیں بلکہ ایک پورا فلسفہ قرار دیا گیا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ وہ اسے ایک مذاکراتی حکمت عملی سمجھتے ہیں، جبکہ کوے کے مطابق یہ انسانی تعلقات کا ایک بنیادی نظریہ ہے۔ یہ اس یقین پر مبنی ہے کہ زندگی کوئی کھیل نہیں جس میں ایک جیتے گا تو دوسرے کو ہارنا پڑے گا۔ یہ ایک ایسا میدان ہے جہاں سب کے لیے کامیابی کے موقع موجود ہیں۔
کتاب کا اصل نقطہ یہ ہے کہ ہم جن 6 طریقوں سے دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں وہ صرف ہماری تکنیک نہیں بلکہ ہمارے اندر کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ 6 سوچ کے انداز کیا ہیں؟ میرے خیال میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ون ون کے علاوہ باقی آپشنز کیا ہیں؟ جی، پہلا تو ظاہر ہے ون ون ہے، یعنی ایسا حل تلاش کرنا جس سے دونوں فریق خوش ہوں اور اپنے مقاصد حاصل کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا اور سب سے عام ہے ون لوز۔ یہ مسابقاتی سوچ ہے کہ اگر میں جیتوں گا تو تمہیں ہارنا پڑے گا۔ ہماری تعلیم، کھیل اور اکثر کارپوریٹ کلچر اسی سوچ پر بنے ہیں۔ یعنی ایک کی جیت دوسرے کی ہار پر منحصر ہے۔ بالکل۔ تیسرا اس کا الٹ ہے لوز ون۔ یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو امن قائم رکھنے کے لیے اپنی خواہشات اور حقوق سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو جیتنے دیتے ہیں۔ اچھا، یہ تو قربانی دینے جیسا ہوا۔ بظاہر یہ قربانی لگتی ہے لیکن اندر ہی اندر یہ غصہ اور مایوسی پیدا کرتی ہے۔ اور باقی؟ مجھے یاد ہے کہ ان میں سے کچھ تو بہت نیگیٹو تھے۔ جی، چوتھا ہے لوز لوز۔ یہ جھگڑالو اور انتقامی لوگوں کا فلسفہ ہے جو اس بات پر تلے ہوتے ہیں کہ اگر میں ہار رہا ہوں تو تمہیں بھی اپنے ساتھ نیچے لے کر جاؤں گا۔ یعنی خود بھی ڈوبیں گے اور دوسرے کو بھی لے ڈوبیں گے۔ درست کہا۔ پانچواں تھوڑا مختلف ہے، وہ ہے صرف ون۔ اس سوچ والے شخص کو صرف اپنی جیت کی فکر ہوتی ہے، اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ دوسرا جیتے یا ہارے۔ اور چھٹا، جو کوی کے نزدیک ون ون کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، وہ ہے ون ون اور نو ڈیل۔ یعنی یا تو ہم دونوں کے لیے فائدہ مند حل تلاش کریں گے ورنہ ہم احترام کے ساتھ الگ ہو جائیں گے۔ کوئی معاہدہ نہ کرنا ایک برے معاہدے سے بہتر ہے۔ لیکن کیا یہ نو ڈیل والا آپشن ہمیشہ ممکن ہوتا ہے؟ مطلب اگر کوئی اپنے باس سے بات کر رہا ہے یا کسی ایسی صورتحال میں ہے جہاں طاقت کا توازن برابر نہیں، تو وہاں نو ڈیل کہنا تو؟ یہ ایک بہت اہم اور عملی سوال ہے۔ دیکھیے، کوی کا استدلال یہ ہے کہ طویل مدت میں ایک ایسے رشتے میں رہنا جہاں آپ مسلسل ہار رہے ہوں، یعنی لوز ون، آپ کی خودی اور کارکردگی دونوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ نو ڈیل کا مطلب ہمیشہ فوری طور پہ استعفیٰ دینا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس مخصوص پروجیکٹ یا کام پر اتفاق نہ کریں اور متبادل حل تلاش کرنے پر زور دیں۔ یہ آپ کی دیانتداری کو ظاہر کرتا ہے۔ اور کتاب میں ایک مثال تھی جس نے مجھے واقعی چونکا دیا تھا، وہ برموڈا کے سفر والے مقابلے کی۔ وہ مثال تو بہترین تھی۔ صدر کی نیت اچھی تھی، وہ ٹیم ورک بڑھانا چاہتا تھا، لیکن اس نے جو نظام بنایا وہ بالکل الٹ کام کر رہا تھا۔ جی، صدر ہر میٹنگ میں تعاون کی بات کرتا تھا، لیکن اس نے اپنے مینیجرز کے درمیان ایک مقابلہ رکھا تھا کہ جو سب سے اچھی کارکردگی دکھائے گا اسے برمودا کا ٹکٹ ملے گا۔ بالکل۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کسی نے ایک دوسرے کی مدد نہیں کی کیونکہ ایک کی جیت دوسرے کی ہار تھی۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صرف ون ون کی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے بنائے ہوئے نظام اور ڈھانچے کو بھی اس سوچ کی حمایت کرنی چاہیے۔ اور یہی نکتہ اس عادت کو 3 بنیادی خصوصیات سے جوڑتا ہے: دیانتداری، پختگی اور فراوانی کی ذہنیت، ابنڈنس مینٹالٹی۔ فراوانی کی ذہنیت؟ جی، یہ آخری والی بہت اہم ہے۔ فراوانی کی ذہنیت کا مطلب یہ یقین رکھنا ہے کہ دنیا میں ہر ایک کے لیے بہت کچھ ہے۔ عزت، پہچان، منافع، خوشی، یہ ایک بڑے کیک کی طرح ہے جس میں سب کے لیے کافی حصے ہیں۔ اور اس کے برعکس ہوتی ہے کمی کی ذہنیت، اسکیرسٹی مینٹالٹی۔ بالکل۔ اس ذہنیت والے لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز محدود ہے، اگر کسی اور کو بڑا حصہ مل گیا تو ان کے لیے کم رہ جائے گا۔ یہی ون لوز سوچ کی جڑ ہے۔ یہ فراوانی کی ذہنیت والا نقطہ بہت گہرا ہے، کیونکہ اگر کوئی یہ نہیں مانتا کہ سب کے لیے کافی ہے تو وہ اگلی عادت پر عمل کر ہی نہیں سکتا۔ صحیح۔ کوئی کسی دوسرے کی بات غور سے کیسے سن سکتا ہے اگر اس کے دماغ میں ہر وقت یہی چل رہا ہو کہ میری باری کب آئے گی یا یہ میرا حصہ لے لے گا؟ اسی لیے عادت نمبر 5، پہلے سمجھنے کی کوشش کریں پھر سمجھائے جانے کی، منطقی طور پر یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ بالکل درست۔ یہ ایک عادت سے دوسری عادت کا سفر ہے۔ عادت 5 شاید اس کتاب کا دل ہے۔ کوی کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ سمجھنے کی نیت سے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کی نیت سے سنتے ہیں۔ وہ یا تو بول رہے ہوتے ہیں یا بولنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر بات کو وہ اپنے تجربات، اپنی زندگی کی کہانی کے فلٹر سے گزار کر دیکھتے ہیں۔ اسے وہ خود نوشتی رد عمل کہتے ہیں، آٹو بایوگرافیکل ریسپانس۔ کتاب میں اس کے لیے ڈاکٹر کی جو مثال دی گئی ہے وہ کبھی نہیں بھولتی۔ مطلب آپ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور کہیں ڈاکٹر صاحب مجھے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا،
اور وہ آپ کی آنکھیں چیک کیے بغیر، کوئی تشخیص کیے بغیر اپنا چشمہ اتار کر آپ کو دے دے اور کہے یہ پہن لیں، میں نے اسے 10 سال استعمال کیا ہے اور یہ بہترین کام کرتا ہے۔ جی، آپ کہیں گے کہ مجھے تو اس سے اور بھی دھندلا نظر آ رہا ہے، تو وہ کہے نہیں نہیں، آپ کوشش تو کریں، مثبت سوچ رکھیں۔ یہ کتنا مزے کا حیض لگتا ہے، لیکن ہم اپنے تعلقات میں ہر روز یہی کرتے ہیں۔ جی، ہم مسئلہ سمجھے بغیر ہی مشورے اور حل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی لیے کووی ہمدردانہ سماعت یعنی ایمپیتھک لسننگ پر اتنا زور دیتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ سننا نہیں ہے، یہ کانوں سے زیادہ آنکھوں اور دل سے سننا ہے۔ اس کا مطلب ہے الفاظ کے پیچھے چھپے جذبات اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہ دوسرے شخص کے جذباتی بینک اکاؤنٹ میں سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے۔ جب کسی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اسے واقعی سمجھا جا رہا ہے تو وہ دفاعی رویہ چھوڑ کر کھل جاتا ہے۔ اس سلسلے میں باپ اور بیٹے کی مثال بہت طاقتور ہے۔ بیٹا اسکول سے گھر آتا ہے اور کہتا ہے ابا میں اسکول سے تنگ آ گیا ہوں۔ باپ کے پاس فوری طور پر 4 قسم کے جوابات تیار ہوتے ہیں جو سب اس کی اپنی زندگی پر مبنی ہیں۔ جی، وہ یا تو جانچ پڑتال کرتا ہے، کیا مطلب تنگ آ گیا ہو، پڑھائی میں مسئلہ ہے، یا پھر مشورہ دیتا ہے، دیکھو بیٹا تمہیں بس تھوڑی زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ یا اپنی کہانی سناتا ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں تمہاری عمر میں کتنی مشکل سے پڑھتا تھا۔ اور سب سے عام رد عمل تنقید یا فیصلہ سنانا ہوتا ہے۔ بالکل، ایسی باتیں نہیں کرتے، تمہیں احساس بھی ہے ہم نے تمہاری تعلیم کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ان چاروں رد عمل میں باپ کی نیت اچھی ہے، وہ مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ایک کام نہیں کر رہا۔ وہ اپنے بیٹے کی دنیا میں داخل ہو کر یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ وہ اصل میں کیا محسوس کر رہا ہے۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا خاموش ہو جاتا ہے۔ جی، شاید اصل مسئلہ پڑھائی نہیں بلکہ دوستوں کا دباؤ ہے، یا اسے لگتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہا۔ لیکن وہ اصل بات کبھی سطح پر نہیں آ پاتی کیونکہ اسے پہلی ہی کوشش میں دیوار سے ٹکرا دیا گیا۔ تو اس کا عملی طریقہ کیا ہے؟ ہمدردی سے سننے کی مشق کیسے کی جائے؟ کتاب میں اس کی 4 سطحیں بتائی گئی ہیں۔ جی، سب سے نچلی سطح ہے صرف الفاظ دہرا دینا، جو بہت میکینیکلی لگتا ہے۔ دوسری سطح ہے مفہوم کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا، جو بہتر ہے۔ تیسری سطح ہے دوسرے شخص کے جذبات کی عکاسی کرنا، جیسے لگتا ہے تم اس بات سے بہت پریشان ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور چوتھی اور سب سے مؤثر سطح ہے جب آپ مفہوم اور جذبات دونوں کو ملا کر بیان کرتے ہیں۔ اگر باپ کہتا ایسا لگ رہا ہے کہ تم اسکول کی وجہ سے بہت مایوس اور تھکا ہوا محسوس کر رہے ہو، تو یہ ایک جملہ بیٹے کے لیے دروازہ کھول دے گا کہ وہ اپنی اصل پریشانی بیان کر سکے۔ اس سے بیٹے کو لگے گا کہ اس کی بات کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہ واقعی ایک ہنر ہے جسے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹی سی عملی ٹپ یہ ہو سکتی ہے کہ اگلی اہم گفتگو میں کچھ بھی کہنے سے پہلے دوسرے شخص کی بات کو اپنے الفاظ میں دہرا کر تصدیق کریں کہ اگر میں غلط نہیں سمجھی تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ چھوٹی سی تبدیلی گفتگو کا پورا رخ بدل سکتی ہے۔ اور جب ہم ایک دوسرے کو اس گہرائی سے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تبھی ہم تیسری عوامی عادت یعنی عادت نمبر 6 تک پہنچ سکتے ہیں، جو ہے ہم آہنگی پیدا کریں یا سینرجائز۔ سینرجی، یہ لفظ آج کل بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب بہت گہرا ہے۔ یہ صرف ٹیم ورک سے بڑھ کر کیسے ہے؟ سینرجی کا ریاضیاتی فارمولا ہے کہ 1+1 برابر ہے 3 کے، یا 10 یا 100 کو اہمیت دینے میں ہے، ذہنی، جذباتی اور نفسیاتی اختلافات کو۔ زیادہ تر لوگ اختلافات کو خطرہ سمجھتے ہیں اور یکسانیت میں سکون تلاش کرتے ہیں، لیکن کووے کا کہنا ہے کہ جب ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہر شخص دنیا کو مختلف انداز سے دیکھتا ہے تو ہم ان اختلافات کو ایک طاقت میں بدل سکتے ہیں۔ اور پھر ایسے نئے حل تلاش کیے جا سکتے ہیں جو پہلے ممکن نہیں تھے۔ بالکل۔ اس کی بہترین مثال کتاب میں دی گئی نوجوان عورت بوڑھی عورت والی تصویر ہے۔ یہ ایک ایسی آپٹیکل ایلیوژن ہے جس میں کچھ لوگوں کو ایک نوجوان فیشنیبل عورت نظر آتی ہے اور کچھ کو ایک بوڑھی غمگین عورت۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں تصویر میں موجود ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دو لوگ ایک ہی چیز کو دیکھ کر بالکل مختلف نتائج اخذ کر سکتے ہیں اور دونوں اپنی جگہ درست ہو سکتے ہیں۔ جی، یہ منطقی نہیں، نفسیاتی ہے۔ مؤثر بننے کے لیے ہمیں یہ حقیقت تسلیم کرنی ہوگی کہ ہماری حقیقت ہی واحد حقیقت نہیں ہے۔ اور جب ہم یہ حقیقت تسلیم کر لیتے ہیں تو ہم سمجھوتے
یعنی کمپرومائز سے آگے بڑھ کر سینرجی تک پہنچ سکتے ہیں۔ بالکل، سمجھوتا اکثر 1+1 کے برابر ہوتا ہے، یعنی دونوں فریق کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھوتے ہیں۔ یہ ون لوز کا ایک کم شدت والا ورژن ہے۔ تو سینرجی کیا ہے؟ سینرجی کا مطلب ہے کہ ہم مل کر ایک تیسرا متبادل یعنی تھرڈ آلٹرنیٹو تلاش کریں گے، ایک ایسا حل جو نہ میرا تھا نہ تمہارا بلکہ ہمارا ہے۔ یہ سمجھوتے سے کہیں بہتر ہے۔ اس کی ایک شاندار مثال میاں بیوی کی چھٹیوں کی منصوبہ بندی والی ہے۔ شوہر سارا سال جھیل پر مچھلی پکڑنے جانے کا خواب دیکھتا رہا ہے، بیوی اپنی بیمار ماں سے ملنے جانا چاہتی ہے جو دوسرے شہر میں رہتی ہے۔ اب یہاں ایک واضح تصادم ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر سمجھوتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے ہم 3 دن جھیل پر گزاریں گے اور 3 دن تمہاری ماں کے پاس۔ نتیجہ، شوہر جھیل پر بھی ماں کے بارے میں سوچ کر بے چین رہتا ہے اور بیوی ماں کے گھر پر بھی جھیل کی وجہ سے شوہر کے موڈ کی فکر کرتی رہتی ہے۔ دونوں ناخوش ہیں۔ یہ ایک ناقص حل ہے۔ تو سینرجسٹک حل کیا ہوگا؟ سینرجسٹک حل عادت 4 یعنی ون ون کی سوچ اور عادت 5 یعنی ایک دوسرے کو سمجھنے سے شروع ہوتا ہے۔ وہ بیٹھ کر ایک دوسرے کی بنیادی ضرورتوں کو سمجھتے ہیں۔ شوہر کو صرف مچھلی نہیں پکڑنی، اسے خاندان کے ساتھ ایک پرسکون ماحول میں آرام چاہیے۔ بیوی کو صرف ماں سے نہیں ملنا، اسے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا احساس چاہیے۔ اچھا، یعنی مسئلے کی تہہ تک پہنچنا۔ جی، جب وہ ان گہری ضرورتوں کو سمجھ جاتے ہیں تو وہ ایک تیسرا متبادل تلاش کر سکتے ہیں۔ شاید وہ بیوی کی ماں کے گھر کے قریب ہی کوئی ایسی جگہ تلاش کر لیں جہاں کوئی خوبصورت جھیل یا پارک ہو، جہاں شوہر بچوں کے ساتھ کیمپنگ اور فشنگ کر سکے اور بیوی آرام سے اپنی ماں کے ساتھ وقت گزار سکے۔ واہ، یہ ایک ایسا حل ہے جو دونوں کی ضرورتوں کو سمجھوتے سے کہیں بہتر طریقے سے پورا کرتا ہے اور ان کے رشتے کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ لیکن اس کا الٹ بھی ہوتا ہے، جسے منفی سینرجی کہتے ہیں۔ جب لوگ عدم تحفظ اور دفاعی رویے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی توانائی ختم کر دیتے ہیں۔ نتیجہ 1+1 آدھے کے برابر نکلتا ہے۔ یعنی وہ ایک پاؤں گیس پر اور دوسرا بریک پر رکھ کر گاڑی چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بہترین تشبیہ ہے۔ ایک ماہر عمرانیات کوئٹ لیون نے اسے فورس فیلڈ انالیسس کہا ہے کہ کسی بھی صورتحال میں تبدیلی لانے والی قوتیں ڈرائیونگ فورسز ہوتی ہیں اور اسے روکنے والی قوتیں ریسٹریننگ فورسز ہوتی ہیں۔ زیادہ تر لوگ صرف تبدیلی لانے والی قوتوں کو بڑھانے پر زور دیتے ہیں، جس سے مزاحمت اور بڑھتی ہے۔ تو سینرجی کیا کرتی ہے؟ سینرجی کا کمال یہ ہے کہ یہ روکنے والی قوتوں کو سمجھتی ہے، ان کا احترام کرتی ہے اور انہیں بھی تبدیلی لانے والی قوتوں میں بدل دیتی ہے۔ زبردست! تو آج ہم نے عوامی کامیابی کا ایک پورا سفر طے کیا۔ یہ سفر میں سے ہم کی طرف ہے۔ عادت 4 دونوں کی جیت سوچیں ہمیں باہمی فائدے کا ذہن دیتی ہے۔ عادت 5 پہلے سمجھیں پھر سمجھائیں ہمیں ایک دوسرے سے جڑنے کا ذریعہ فراہم کرتی ہے۔ اور عادت 6 ہم آہنگی پیدا کریں، ان دونوں کو ملا کر ہمیں ایسے نتائج حاصل کرنے کے قابل بناتی ہے جو ہم اکیلے کبھی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تینوں عادات مل کر ہمیں انحصار سے خود انحصاری اور پھر باہمی انحصار کے اعلیٰ ترین درجے تک لے جاتی ہیں۔ بالکل، اور یہ باہمی انحصار ہی انسانی کامیابی کی معراج ہے۔ اگلی اور آخری نشست میں ہم حصہ نمبر 4 رینیول یعنی تجدید پر بات کریں گے، جہاں ہم 7ویں اور آخری عادت آری تیز کریں یعنی شارپن دی سو کو سمجھیں گے، جو باقی تمام 6 عادات کو ممکن بناتی ہے اور زندگی بھر ترقی کی ضامن ہے۔ یعنی وہ عادت جو اس پورے نظام کو چلتا رکھتی ہے؟ جی بالکل۔ اپنی زندگی کے کسی ایسے تعلق یا مسئلے کے بارے میں سوچیں جہاں بار بار تنازع ہوتا ہے، چاہے وہ دفتر میں ہو یا گھر پر۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ وہاں ایک غلط جنگل میں لڑ رہے ہوں جہاں سمجھوتے کے باوجود کوئی بھی خوش نہیں ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر عادت 5 کا استعمال کرتے ہوئے دوسرے فریق کو گہرائی سے سمجھا جائے اور پھر عادت 6 کے جذبے کے ساتھ ایک ایسا تیسرا متبادل تلاش کیا جائے جس کا پہلے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو؟ اچھا، فرض کریں ایک لکڑہارا ہے جو گھنٹوں سے ایک درخت کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، پسینے میں شرابور ہے، تھکن سے برا حال ہے، لیکن آری ہے کہ لکڑی میں ٹھیک سے لگی نہیں رہی۔ ایک راہگیر نے دیکھا تو پوچھا، بھائی کچھ دیر رک کر اپنی آری تیزی کیوں نہیں کر لیتے؟
तो लकड़हारे ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, वक्त कहाँ है, मुझे जल्दी दरख्त काटना है। ये कहानी सुनने में तो एक लतीफे जैसी लगती है ना? लेकिन सच पूछें तो हम में से अक्सर लोग अपनी जिंदगी उसी लकड़हारे की तरह गुजार रहे हैं। हम काम, पैदावार और नताइज पर इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम उस सबसे अहम असासे को भूल जाते हैं जो ये सब कुछ मुमकिन बनाता है। यानी खुद को। बिल्कुल, खुद को। और आज हम स्टीवन कवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पर अपनी गुफ्तगू के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं। पिछली गुफ्तगू में हमने पहली 3 आदत के जरिए निजी कामयाबी यानी प्राइवेट विक्ट्री को समझा, खुद पर काबू पाना सीखा। फिर अगली 3 आदत से हमने आवामी कामयाबी यानी पब्लिक विक्ट्री के उसूल समझे, दूसरों के साथ मौसर ताल्लुकात कैसे बनाएं। जी, और आज हम इस पूरी इमारत की बुनियाद पर पहुंच गए हैं, यानी आदत नंबर 7, जो इन तमाम 6 आदत को ताकत और तवानाई देती है। ये चौथा हिस्सा है, तजदीद यानी रिन्यूअल, और आदत का नाम है आरी तेज करें, शार्पन द सॉ। ये मुतवाजिन खुदी की तजदीद के उसूलों पर मबनी है। तो आइए इस पर गहराई से बात करते हैं। आरी तेज करना ये तो एक मेटाफर है, एक मिसाल है। अमली जिंदगी में इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है खुद को महफूज रखना, बेहतर बनाना और अपनी सलाहियतों में मुसलसल इजाफा करना। अच्छा। किताब के मुताबिक ये आपकी पर्सनल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है। अगर आप सिर्फ काम करते रहेंगे, यानी सिर्फ लकड़ी काटते रहेंगे और अपनी सलाहियत यानी अपनी आरी को तेज करने पर वक्त नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा? कारकर्दगी कम हो जाएगी, थकन होगी। बिल्कुल, आपकी कारकर्दगी वक्त के साथ कम होती जाएगी, आप थक जाएंगे, बेअसर हो जाएंगे। ये बात तो समझ में आती है। तो किताब हमारी शख्सियत या हमारी आरी के किन हिस्सों को तेज करने की बात करती है? किताब हमारी फितरत के 4 बुनियादी पहलुओं की निशानदही करती है और कहती है कि उनकी मुतवाज़न तजदीद बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से एक भी नज़रअंदाज हो जाए तो पूरी जिंदगी का तवाज़न बिगड़ जाता है। अच्छा, वो 4 पहलू कौन से हैं? जिस्मानी, रूहानी, ज़हनी और चौथा है माशरती या जज्बाती पहलू। ठीक है, तो सबसे पहले जिस्मानी पहलू, फिजिकल डायमेंशन से शुरू करते हैं। ये तो सबसे वाज़ेह लगता है। अच्छी खुराक, वर्जिश, आराम, लेकिन इसमें कोई खास नई बात क्या है? नई बात उसके तवाज़ुन में है। मुसन्निफ सिर्फ वर्जिश करने को नहीं कहते, बल्कि एक मुतवाज़न प्रोग्राम पर जोर देते हैं। इसमें 3 चीज़ें शामिल होनी चाहिए। पहली है बर्दाश्त यानी एंड्योरेंस। जैसे तेज चलना या दौड़ना? जी, तेज चलना, दौड़ना या तैराकी, जो आपके दिल और फेफड़ों के लिए ज़रूरी है। दूसरी है लचक, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी खींचने वाली वर्जिशें जो आपके पट्ठों को लचकदार रखती हैं और चोटों से बचाती हैं। बिल्कुल। और तीसरी है ताकत, स्ट्रेंथ, जैसे वजन उठाना, जो आपके मेटाबॉलिज्म को तेज रखती है और हड्डियों को मजबूत बनाती है। यहाँ सबसे बड़ा मसला या बहाना कहें, वक्त का आता है। अक्सर लोग कहते हैं काम इतना है, वर्जिश के लिए वक्त ही नहीं मिलता। किताब इस सोच को ही एक गलत फहमी करार देती है। अच्छा। मुसन्निफ कहते हैं कि हमारे पास वर्जिश के लिए वक्त न निकालने की गुंजाइश ही नहीं है। ये एक क्वाड्रेंट 2 सरगर्मी है, यानी अहम है लेकिन फौरी नहीं, और इसीलिए हम इसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। ये वक्त जाया करना नहीं, बल्कि वक्त पैदा करना है। बिल्कुल। अच्छा, जिस्मानी तवानाई तो एक तरफ, लेकिन अक्सर हमारी असल थकन ज़हनी या अंदरूनी होती है। इसी के लिए किताब रूहानी पहलू यानी स्पिरिचुअल डायमेंशन की बात करती है। ये लफ्ज़ रूहानी सुनकर कुछ लोग इसे सिर्फ मजहब से जोड़ देते हैं। यहाँ मुसन्निफ की इससे क्या मुराद है? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। देखें, किताब के मुताबिक रूहानी पहलू का ताल्लुक आपके मरकज से है, आपके किरदार से और आपकी इक़दार से, आपकी वाबस्तगी से है। ये आपकी जिंदगी के मकसद से जुड़ा है? जी, इसका मतलब है रोजाना कुछ वक्त निकालकर अपने बातिन से जुड़ना। अब इसके तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं। जैसे? किसी के लिए ये इबादत या दुआ हो सकती है, किसी के लिए फितरत में वक्त गुजारना, किसी के लिए अच्छी म्यूजिक सुनना और किसी के लिए सिर्फ खामोशी से बैठकर गौर व फिक्र या मेडिटेशन करना। किताब में मार्टिन लूथर का एक कॉल है जो इसकी अहमियत को बहुत खूबसूरती से बयान करता है। कौन सा? आज मुझे बहुत काम करना है, इसलिए मुझे घुटनों के बल 1 घंटा ज्यादा गुजारना पड़ेगा। वाह! ये बात आम फहम के बिल्कुल उलट है। हम सोचते हैं कि वक्त कम है तो जल्दी काम शुरू करो। बिल्कुल।
لیکن یہ قول ہمیں سکھاتا ہے کہ جتنا زیادہ بیرونی دباؤ ہو اتنی ہی زیادہ اندرونی مضبوطی کی ضرورت ہوتی ہے۔ روحانی تجدید آپ کو وہ سکون اور سمت فراہم کرتی ہے جس سے آپ مشکل حالات میں بھی اپنے مرکز پر قائم رہتے ہیں۔ یہ آپ کے اندر کا وہ لنگر ہے جو طوفان میں بھی جہاز کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ کیا خوب کہا، بالکل یہی بات ہے۔ بہت خوب۔ تو جب آپ کا اندرونی قطب نما ٹھیک ہو جائے تب آپ کو دنیا کو سمجھنے کے لیے ذہنی صلاحیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آئیے تیسرے پہلو یعنی ذہنی پہلو مینٹل ڈیمینشن پر بات کرتے ہیں۔ ذہنی تجدید کا مطلب ہے مسلسل سیکھنا، اپنے ذہن کو وسیع کرنا اور اسے زنگ لگنے سے بچانا۔ بدقسمتی سے اکثر لوگ اپنی رسمی تعلیم مکمل کرنے کے بعد سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح۔ وہ روز ایک ہی طرح کے کام کرتے ہیں، ایک ہی طرح سے سوچتے ہیں اور ان کا ذہن سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ کتاب میں اس کی ایک بڑی وجہ ٹیلی ویژن کو بتایا گیا ہے۔ یہ کتاب تو کچھ عرصہ پہلے لکھی گئی تھی، آج کے دور میں تو یہ مسئلہ اور بھی بڑا ہو گیا ہے۔ بالکل۔ اب صرف ٹی وی نہیں بلکہ فون، سوشل میڈیا اور نہ ختم ہونے والی اسٹریمنگ سروسز ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ آج کے دور میں ہم ٹیلی ویژن کی جگہ اسکرین ٹائم کہہ سکتے ہیں۔ مصنف کا نقطہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ کیا ہم اپنا فارغ وقت ذہن کو تیز کرنے میں لگا رہے ہیں یا اسے سست کرنے میں؟ اور کتاب کا مشورہ بہت سادہ ہے۔ پڑھیں، پڑھیں، پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ آپ کے ذہن کو دوسروں کے تجربات اور خیالات سے روشناس کراتی ہے۔ اس کے علاوہ لکھنا، منصوبہ بندی کرنا اور نئی چیزیں سیکھنا بھی ذہنی تجدید کا حصہ ہے۔ کتاب میں ایک ہدف بھی دیا گیا ہے کہ مہینے میں ایک کتاب سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ ہفتے میں ایک کتاب تک پہنچے۔ یہ شاید بہت سے لوگوں کے لیے مشکل لگے۔ ہاں، مشکل تو ہے۔ جی، لیکن مقصد تعداد نہیں بلکہ عادت ہے۔ 5 صفحے روزانہ پڑھنا بھی کچھ نہ پڑھنے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ بالکل۔ تو اب ہم چوتھے اور آخری پہلو پر آتے ہیں، معاشرتی اور جذباتی پہلو، سوشل اینڈ ایموشنل ڈائمینشن۔ جی، یہ پہلو بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ صرف ہمارے بارے میں نہیں بلکہ ہمارے تعلقات کے بارے میں ہے۔ تو اس کی تجدید کیسے کی جائے؟ یہی اس کی خوبصورتی ہے کہ اس کی تجدید کے لیے الگ سے وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے روزمرہ کے تعلقات اور میل جول میں ہی ہوتی ہے۔ اچھا۔ اس کا مرکز ہماری پچھلی 3 آلات ہیں۔ عادت 4 سب کی جیت کا سوچنا، عادت 5 پہلے سمجھنا پھر سمجھانا، اور عادت 6 ہم آہنگی پیدا کرنا۔ تو جب آپ کسی کی بات کو سچے دل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جی، یا جب آپ کسی کے ساتھ مل کر کوئی ایسا حل نکالتے ہیں جس سے سب کا فائدہ ہو تو آپ دراصل اپنے جذباتی اور معاشرتی پہلو کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی ہفتہ وار سرگرمی نہیں بلکہ ایک رویہ ہے جس سے ہر لمحہ اپنایا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور یہاں ایک بہت گہرا نقطہ ہے جسے کتاب بے غرض خدمت یا اینونیمس سروس کہتی ہے۔ جب آپ کسی کے لیے کچھ ایسا کرتے ہیں جس کا اسے علم بھی نہ ہو اور نہ ہی آپ کو کوئی پہچان ملے تو یہ عمل آپ کے کردار کو اندر سے مضبوط کرتا ہے۔ اس سے آپ کو ایک ایسی اندرونی سیکیورٹی ملتی ہے جو دوسروں کی تعریف یا تنقید پر منحصر نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں جارج برنارڈ شاہ کا ایک قول یاد آتا ہے جو کتاب میں بھی ہے۔ زندگی کی حقیقی خوشی یہ ہے کہ آپ کسی ایسے مقصد کے لیے استعمال ہوں جسے آپ خود ایک عظیم مقصد سمجھتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی خوشی صرف اپنے لیے کچھ حاصل کرنے میں نہیں بلکہ کسی بڑی چیز کا حصہ بننے میں ہے، اور بے غرض خدمت شاید اس کا سب سے خالص طریقہ ہے۔ تو یہ ہیں وہ 4 پہلو، جسمانی، روحانی، ذہنی اور معاشرتی۔ جی، معاشرتی اور جذباتی۔ لیکن کیا یہ حقیقت پسندانہ ہے؟ آج کل کی زندگی میں جہاں کام اور گھر کی ذمہ داریاں ہی پوری نہیں ہوتی، وہاں کوئی ان چاروں چیزوں کے لیے روزانہ وقت کیسے نکال سکتا ہے؟ یہ ایک بہت عملی سوال ہے۔ اس کا جواب توازن اور ہم آہنگی یعنی سینرجی میں ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، یہ چاروں پہلو الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ جسمانی ورزش کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف آپ کا جسم بہتر ہوتا ہے بلکہ آپ کا ذہنی تناؤ بھی کم ہوتا ہے، آپ کی سوچ واضح ہوتی ہے۔ یعنی یہ عادت نمبر 1 پہل کرنے کو مضبوط کرتا ہے کیونکہ آپ میں کام کرنے کی توانائی آتی ہے۔ بالکل، یعنی ایک پہلو پر کام کرنے سے دوسرے پہلو کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا۔ یقیناً، جب آپ روحانی طور پر پرسکون ہوتے ہیں، جو عادت 2 کے لیے ضروری ہے، تو آپ اپنے تعلقات میں زیادہ صبر اور ہمدردی کا مظاہرہ کر پاتے ہیں۔ اور جب ذہن تیز ہوتا ہے، جو عادت 3 کے لیے ضروری ہے، تو آپ اپنے وقت اور ترجیحات کو بہتر طریقے سے منظم کر پاتے ہیں۔
متوازن تجدید ہی بہترین ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ کسی ایک پہلو کو نظر انداز کرنا ایسا ہے جیسے گاڑی کے 4 ٹائروں میں سے ایک میں ہوا کم ہو۔ سفر مشکل اور غیر متوازن ہو جائے گا۔ یقیناً۔ یہ 7ویں عادت تو واقعی باقی تمام عادات کی ماں لگتی ہے۔ یہ وہ انجن ہے جو پوری گاڑی کو چلاتا ہے۔ جی، ایسا ہی ہے۔ کتاب میں آگے چل کر ایک تصور اوپر کی طرف بڑھتا ہوا چکر یا دی اپورڈ اسپائرل کا بھی ذکر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تجدید کوئی منزل نہیں بلکہ ایک مسلسل عمل ہے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو ہمیں مسلسل اوپر کی طرف لے جاتا ہے، بشرطے ہم 3 کام کرتے رہیں: سیکھیں، عہد کریں اور عمل کریں۔ سیکھیں، عہد کریں اور عمل کریں۔ جی، آپ کچھ نیا سیکھتے ہیں، پھر اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا عہد کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس عمل سے آپ پہلے سے بہتر انسان بن جاتے ہیں، پھر آپ کچھ اور سیکھتے ہیں اور یہ چکر ایک اونچی سطح پر دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ یہ خود کو بہتر بنانے کا ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ بالکل۔ یعنی یہ کبھی نہ ختم ہونے والی ترقی کا راستہ ہے۔ اور اسی خوبصورت تصور کے ساتھ ہم اس سیریز کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں۔ جی۔ ہم نے ان 7 طاقتور عادات کو تفصیل سے سمجھا ہے۔ چلیں ایک آخری بار ان سب کا فوری خلاصہ کر لیتے ہیں۔ ضرور۔ عادت نمبر 1، پہل کریں، بی پرو ایکٹیو۔ آپ اپنی زندگی کے ڈرائیور ہیں، مسافر نہیں۔ انجام کو ذہن میں رکھ کر شروع کریں۔ بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ۔ اپنی زندگی کا نقشہ خود بنائیں۔ اہم کام پہلے کریں، پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ۔ اپنی ترجیحات پر عمل کریں، نہ کہ دوسروں کی فوری ضرورتوں پر۔ پھر آتی ہے عادت 4، سب کی جیت کا سوچیں۔ تھنک ون ون۔ زندگی مقابلہ نہیں، تعاون کا نام ہے۔ پہلے سمجھیں، پھر سمجھائیں۔ سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ، دین ٹو بی انڈرسٹوڈ۔ تشخیص سے پہلے علاج نہ کریں۔ ہم آہنگی پیدا کریں، سینرجائز۔ مل کر کام کرنے کی طاقت کو پہچانیں، کیونکہ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں۔ اور آج ہم نے سیکھا عادت 7، آری تیز کریں، شارپن دی سو، مسلسل خود کو بہتر بنائیں۔ صحیح۔ یہاں سننے والوں کے لیے آخری اور سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ ان عادات کو سمجھنا ایک بات ہے اور انہیں اپنانا بالکل دوسری غلطی ہے۔ یہ اصول اندر سے باہر کی طرف کام کرتے ہیں۔ پہلے خود پر کام کریں، پھر آپ کے تعلقات اور نتائج خود بخود بہتر ہوتے جائیں گے۔ بالکل۔ تو اگر کوئی آج سے شروع کرنا چاہے تو اس کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ میرا مشورہ ہوگا کہ 7 عادات پر ایک ساتھ کام کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ بہت بھاری ہو جائے گا۔ اچھا۔ صرف ایک عادت کا انتخاب کریں جو آپ کو اس وقت اپنی زندگی کے لیے سب سے زیادہ متعلقہ لگے، اور اس پر اگلے 30 دن تک عمل کرنے کا عہد کریں۔ چھوٹی شروعات کریں لیکن مستقل مزاج رہیں۔ یہ چھوٹی سی کوشش تبدیلی کا نقطۂ آغاز بن سکتی ہے۔ یقیناً۔ بہترین مشورہ۔ اگر آپ واقعی ایک مؤثر زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو آج سے کسی ایک عادت پر عمل کرنا شروع کریں۔ بائیوپلس کے ساتھ اس سفر میں شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو اس سیریز سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اگلی سیریز کے لیے تیار رہیں۔ یہ تھی ہماری سیریز The 7 Habits of Highly Effective People، مکمل رہنمائی۔ اگلی بار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔